अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आज जहाँ भी दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है, बिलखसूस मिडल ईस्ट और बरतानिया यूरोप में आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईद मना रहे हैं। उन सब को ASQ लाइव और मेरी तरफ से और मेरे मेहमान उमर फारूक साहब की तरफ से बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपके लिए ईद जो है वो खुशियों का पैगाम लाए। नाजरीन, इस साल भी खुतबा हज में जो है इमाम जो मस्जिद निमरा हैं, उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि फ़लस्तीन का जीना इस वक्त महाल हो चुका है, जालिमों की पकड़ होगी, जालिम कितना अरसा इस तरह जुल्म करते रहेंगे, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता आयात है। इसके अलावा नाजरीन जो है वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़ी बात कही है कि अगर अहदाफ पूरे हुए तो ये शायद IMF के पास हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद जो है वो हम शायद IMF के पास न जाएं। ये दूसरा क्या मामला है कि नॉन फाइलर और नॉन फाइलर क्या हैं। नॉन फाइलर पर बैरून मुल्क क्यों पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक और खबर नाजरीन के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपील किसने दायर की और क्यों दायर हुई है, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें मनाई गई हैं। ये कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी कम्युनिटी इसी तरह डिवाइड रहेगी? इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, इस पर भी बात करेंगे। माह जून का जो बजट पेश हुआ है उसमें हुकूमत ने आवाम को क्या रिलीफ दिया है, इस पर भी बात करेंगे। अचानक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों की वजह क्या है, इस हवाले से मेरे साथ आज हस्ब साबिक उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, सबसे पहले तो आज चूँकि दुनिया भर में बरतानिया समेत मिडल ईस्ट और सऊदी अरब में आज ईद जो है वो पूरे मजहबी जोश व जज्बा के साथ मनाई जा रही है। कल जो है वो हज था और हम अपनी तरफ से जिन लोगों ने इस साल जो है वो हजाज मुक़द्दस गए हैं और हज की शहादत हासिल की है, उनको भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको यही कहते हैं कि हज तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, लेकिन हज के बाद जो है वो कम से कम हमको जो अल्लाह ताला ने जो अपने ज़िंदगी गुजारने के इस्लामी तरीका के मुताबिक असूल बताए हैं उन पर अमल भी है। हज तो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया, आपने कर दिया, लेकिन उसको कायम रखना सबसे बड़ी बात है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो नाजरीन को जिनकी आज ईद है उनको आज, जिनकी कल है उनको एडवांस, और तमाम हुज्जाज को भी हज की मुबारक। आसफ साहब, हज के बाद इनकी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक इस्लाम से हज से पहले भी और बाद में भी अपनी तमाम ज़िंदगी को गुजारने चलो, के इंसान से ज़िंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन जब अल्लाह ने एक मौका दिया है हज का, उसके बाद तो बदलना चाहिए ना फिर। उसके बाद हाजी साहब को जरूर बदलना चाहिए। पता नहीं आप किस हाजी पे आज कुर्ब निकाल रहे तो, तो वैसे वैसी बात है, हर आदमी की जिंदगी में एक तब्दीली का मोड़ आता है, तो आम मुसलमान के लिए ये हज का जो मौसम होता है, फरीज़ा होता है, ये बड़ा तब्दीली का अहम मोड़, क्योंकि यहाँ से जिनका हज मकबूल हो जाता है तो वो ऐसे ही वापस लौटता है जैसे वो दोबारा बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, तो वो गाँव गुनाहों से धुला हुआ होता है, तो वो नई जिंदगी की शुरुआत उसको करना चाहिए और उसको इस तरह आगाज करना चाहिए। अगर पहले जिंदगी में कुछ कमी बेशी रह भी गई है तो आइंदा जिंदगी में कम से कम वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपने देखा, चलो थोड़ी सी आज बात हम इस हवाले से भी कर लें कि बेशुमार जो है वो आपने सोशल मीडिया पर आप क्लिप देखते हैं कि जी फलां हाजी साहब ने जो है वो गंदम ज़खीरा कर ली और उसके रेट बढ़ाकर बेच दिए। फलां हाजी साहब जो है वो ठेकेदार थे, उन्होंने जो है वो सड़क बनाई और 1 साल के अंदर जो है वो
غلط مٹیریل کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ بالکل جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. کم از کم ہمیں بدلنا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی تو ہم بینگ اے مسلم ہمیں اللہ کی جب عدالت میں پیش ہونا ہے تو ہمیں سب کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, ایک اچھے کام کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے, تو پھر اس کے بعد ہمیں ضرور کم از کم دنیا کے لالچوں سے بچنا چاہیے. چلو ہم آج بات کرتے ہیں جناب کے جی. وہ ایک بات یاد آ گئی نا کہ وہ ایک حاجی صاحب ہوتے ہیں, تو وہ ایک بندہ ہوتا ہے, بلکہ وہ جب حج پہ چلا جاتا ہے, حج کر کے واپس آتا ہے, تو وہ اپنے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور وہ دکاندار کو کہتا ہے یار وہ جو میرا ادھار والا رجسٹر ہے نا وہ نکال. بالکل دکاندار بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج جو اس بندے نے سارے حساب چکا دینے ہیں. وہ جب رجسٹر نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں میرے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ کر دے. ہاں, صرف اضافہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ ایسے ہی چلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ صرف اضافہ نہیں ہونا چاہیے, عملی کام نظر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دیا ہے تو کم از کم اس سے آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ آپ سے محفوظ رہیں, آپ سے فائدہ اٹھائیں, نہ کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا جی, وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے کل جو ہے وہ بڑے ببانگ دل یہ کہا ہے کہ جی اگر اہداف پورے کر لیے تو وعدہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا. اسی طرح بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے, اور بجٹ میں کیا کیا لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات دی گئی ہیں, کیا اس بجٹ کا کوئی غریب آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ جو وزیر اعظم صاحب بڑے اعلان کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ہمارا آخری پروگرام ہوگا, کیا یہ جو چائنا کا وزٹ تھا, جو جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ یہ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں, کیا یہ بھی ان فیصلوں کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں اصل دو تین سوال آپ نے کر دیے, تو میں ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ ذرا. بالکل. بجٹ جو ہمارا 18,887 ارب روپے کا کل بجٹ ہوتا ہے ہمارا جی, اور اس میں سے آپ عجیب بات یہ دیکھیں کہ 9,778 یا 70 کو اس طرح کی فگر ہے, وہ ہم سود کی ادائیگی میں دیں گے. مطلب ہے جو نصف بجٹ ہے ہمارا وہ ہم یا تو سود میں دے دیں گے یا قرضوں کی ادائیگی میں وہ کر دیں گے. تو باقی جو 9,000 بجٹ بچتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 روپے سے ہم نے 51 روپے ہم نے دے دیا سود, باقی 49-50 روپے جو بچے وہ ہم نے دفاع پہ بھی لگانے ہیں, صحت پہ بھی لگانے ہیں, ترقیاتی منصوبے بھی کرنے ہیں, سیلریاں بھی دینے ہیں, پینشنیں بھی دینی ہیں, سبسڈیز بھی دینی ہے, وغیرہ وغیرہ, سب کچھ اس 50 میں کرنا ہے. مطلب ہے وہ 9,000 اس میں کیا گنجین آئے گی اور کیا وہ نچوڑے گی, تو کیا ہمارا بجٹ ہے اور کیا اس میں ہم کھائیں گے اور کیا اس میں عوام کو دیں گے. سیدھی سی بات ہے کہ بجٹ ہمارا ہوتا نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, اور گزشتہ کچھ عرصے سے اس کو آئی ایم ایف کا ہی جو نمائندہ ہے وہی پیش کرتا ہے. تیار بھی وہ کرتے ہیں اور وہ اپنے نمائندے کے ذریعے پیش بھی کرواتے ہیں. اب یہ پریکٹس کافی سالوں سے چل رہی ہے اور ہمارے پاس اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ 9,000 ادھر چلا گیا, باقی ہمارے پاس بچتا کیا ہے, اور اس میں بھی ہم نے ریونیو اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں, وہ بھی پورے نہ ہوئے تو پھر قرضہ لینا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ بس یہ گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا. اب عوام میں اس کے لیے اس میں کیا ہے, تو عوام میں اس میں کچھ بھی نہیں تھا خاص. ایک مشکل ترین بجٹ تھا ہمارے لیے, اور انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی بھرمار ہے, جی ایس ٹی ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, بچوں کے دودھ سے لے کے موبائل فون تک اور کپڑوں سے لے کے اشیاء خردونوش تک ہر چیز پہ جی ایس ٹی کی جو شرح ہے وہ 18% تقریباً کر دی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو 26 یا 28% سے 12% پہ لائیں گے. مشکل نظر آ رہا ہے ویسے تو. یہ مہنگائی کا طوفان تو آنے والا ہے اگلے مہینے سے, جب جی ایس ٹی نافذ ہوگا اور تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ بجٹ نے کیا آفٹر شاکس ہیں, کیسے عوام کو پڑتے ہیں. تو بجٹ میں نے پھر وہ کہوں کہ اس میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر تھی نہیں. ایک پیٹرولیم مصنوعات کا ایشو تھا جس میں بھی وہ چانس تھا کہ ہمیں کافی سستا ملے گا, لیکن اب وہ
₹60 جو لیوی ہم حکومت کو دے رہے تھے فی لیٹر، اور وہ ₹80 تقریباً کریں گے بڑھا کر، تو وہ ادھر سے بھی میرے خیال میں کافی سارا جو ریلیف ملنے والا تھا ₹20 کا ہمیں فی لیٹر کا، وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز انہوں نے ₹10 فی لیٹر کی کمی تو کی ہے، لیکن یہ اگر ₹10 لیٹر گیاس کمی کرتے تو اگلے مہینے یہ ₹20 لیٹر مزید کم ہو جاتا، لیکن اب وہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ہمارے لیے بجٹ میں تو کوئی خاص نہیں ہے۔ اب دیکھیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 15 سے 25% ان میں اضافہ کیا گیا، اور جی لیکن اوپر دوسری طرف ان پر 5 سے 35% کا انکم ٹیکس لگا دیا۔ مطلب ٹھیک جس کی ₹20 بڑے تھے، اب اس کے 10 11 ₹12 ₹13 وہ ٹیکس میں چلے گئے۔ تو باقی جو انکم ٹیکس سے بچیں گے، باقی ٹیکسز بھی آخر اس نے دینے، تو بچا اصل اصول کچھ نہیں ہوا، اس کو تھوڑا بہت جو ₹1-2 کی بچت ہوئی، تو میرے خیال میں وہ اس مہنگائی میں وہ بھی پتہ نہیں لگے گی۔ ایک اور ظلم یہ ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھ گئی، ان میں ٹیکس بھی تو اضافہ بھی ہو گیا، لیکن جو نجی ملازمین ہوتے ہیں غیر سرکاری، ان کی نہ تنخواہیں کوئی بڑھاتا ہے اس حوالے سے، البتہ ان کے جو ٹیکسز جو ہیں وہ پورے وصول کیے جاتے ہیں، بینک کے ذریعے جو کٹوتی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی بجٹ والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے 100 دن پورے ہو گئے تھے گزشتہ روز، تو ذرائع سے یہی آ رہا تھا کہ وزیر اعظم شاید کو قوم سے خطاب کریں گے، لیکن کسی نے انہیں اچھا مشورہ دیا کہ اس وقت موقع نہیں ہے خطاب کا، تو انہوں نے ₹10 کا وہ جو پیٹرول کا تحفہ دے کے عید پر عوام کو، اور وہ 100 دنوں کا پہلا تحفہ دیا کہ ہم نے تقریباً ایک مہینے میں ₹35 فی لیٹر پیٹرول میں کمی کی ہے پرائس میں۔ اب جو ان کا یہ کہنا کہ وہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا، دیکھیں میاں نواز شریف کی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ IMF جیسے پروگراموں سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور 2016 میں جب انہوں نے IMF کا چھٹا پروگرام کیا تھا مجموعی طور پہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ آخری پروگرام کریں، اور انہوں نے ثابت کیا تھا 2017 میں جب وہ جا رہے تھے، وہ IMF کی تمام قسطیں وغیرہ سود ادا کر کے فارغ کر کے گئے تھے۔ لیکن پھر آپ کو پتا کہ 2019 میں جا کے خان صاحب پھر IMF کے پاس چلے گئے، اور پھر ایسے گئے ہم کہ اب 24 میں اٹھ ہی نہیں سکے، اس سے نکل ہی نہیں سکے۔ ٹھیک تو ابھی پچھلے دنوں ہی نواز شریف نے یہ کہا تھا کہیں وہ جو مری میں پروگرام تھا جو سینیٹر کے ساتھ، کہ IMF کے پاس جو جانے کے بجائے ہمیں اپنے ملک کی معیشت اور دیگر چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو IMF کے جانے کا فوری ریلیف تو ہوتا ہے، حکومت کو ریلیف ہوتا ہے، عوام کو نہیں ہوتا، کہ حکومت کو وہ اپنا بیلنس شیٹ جو ہوتی ہے وہ برقرار رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کوئی تو اس میں عوام کے لیے وہ خاص نہیں ہوتا۔ عوام کے لیے مہنگائی ہوتی ہے، وہ جو برداشت کرتے ہیں 1-2 سال جو چکی میں پیستے ہیں، تو اللہ کرے وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ بات اچھی ہو، اور اس میں قوم کی امیدوں پہ پورا اترے ہو، یا IMF کو بالآخر ہم خیر بات کہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو بتائیں جو اس اقتصادی سروے میں یہ جب رپورٹ پیش ہوئی پچھلے ہفتے، تو جی ہر پاکستانی اس وقت جو ہے وہ ₹2,80,000 کا مقروض ہے، ہر پاکستانی جو اس وقت ہر ہم یہاں پاکستان موجود ہیں۔ تو دو اب لاکھ دو اسی لاکھ اسی ہزار ہزار روپے ہاں ₹2,80,000 کا فی بندہ مقروض ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک کس بات کا اس کے پاس یہ قرضہ ہے۔ وہ جو قرضہ ہماری حکومتوں نے لیا ہے وہ 64,000 ارب سے بھی کہیں اوپر چلا گیا ہے، اور اس قرض کے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن البتہ وہ قرض ہمارے اوپر گنا ضرور جاتا ہے، تولا ضرور جاتا ہے، کہ ہم تقریباً ₹3 لاکھ فی آدمی اس قرضے کا مقروض ہے۔ تو جی بہرحال دعا گو ہیں کہ وزیر اعظم یہ جو شہباز شریف کی یہ بات سچ ثابت ہو، اور IMF سے ہم کسی طرح چھٹکارا پا لیں۔ تو یہ جو انہوں نے فائلر اور نان فائلر کا معاملہ کیا ہے کہ جو نان فائلر ہیں وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ نان فائلر کیا جو بزنس مین نان فائلر ہے، یا ایک عام آدمی جو کام ہی نہیں کرتا، ظاہر ہے وہ تو نان فائلر ہی ہوگا؟ یہ بزنس مین کا چکر نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا ریٹیلر ہے، دکاندار ہے، اس کو بھی یہ قانون لاگو گا۔ مطلب ٹھیک ایک وہ ہے فائلر جو ٹیکس ادا کرتا ہے، اور FDR کے وہ جو سسٹم میں شامل ہو ٹھیک جاتا ہے کہ وہ ٹیکس پیئر ہے، اور ٹھیک نان ہو گیا فائلر وہ ہے جو وہ ان کا پرفارما فل نہیں کرتا باقاعدگی سے،
اور ان کے وہ جو ٹیکس پیئر وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اگرچہ ایک نان فائلر بندہ ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے، جیسے اشیاء خورد و نوش خریدتا ہے تو جی ایس ٹی دیتا ہے، باقی چیزوں پہ انکم ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، جیسے یہ موبائل پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، یا دکان سے چیز خریدتے ہیں اس پہ جو اضافی ٹیکس لگا ہوتا ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن وہ جو ایف بی آر میں ان کا پروفارما فل کر کے اور اس میں اپنے اثاثے اور ساری چیزیں سال کا پورا ٹیکس کا وہ جمع تفریق کر کے ان کو بھیجنا، یہ اس اعتبار سے وہ نان فائلر ہے. اور میرے خیال میں نان فائلر کے لیے حکومت نے بڑے مشکل بنا دیا ہے، ان کو جینے کا حق بھی سب میں چھین لیا ہے. اور ٹھیک. وہ کوئی چیز اگر زمین کی خریداری کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ 5% مطلب انہیں اضافی دینا پڑتا تھا. اب وہ اس کی سلیب بنا دی ہے کہ 5 کروڑ سے اوپر ہوگا تو 15% ہوگا، 10 کروڑ سے اوپر ہوگا تو 45% مطلب اس کو اضافی پے کرنا پڑے گا ٹیکس کی صورت میں. اب اسی طرح وہ بیرون ملک کے حوالے سے اس پہ کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں کہ وہ نان فائلر ہوگا تو وہ اس کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، یا پھر وہ جو اس کو باقی کوئی مراحل ہیں وہ حاصل ہوں گے. تو ایک مشکل مرحلہ بنا رہے ہیں. اس طرح تو لوگوں کا فائلر بننا بڑا مشکل ہے. میرے جیسا ایک عام آدمی وہ کیا اثاثے پیش کرے گا حکومت کو، اور اس میں اگر پیش بھی کر دیے تو وہ ہر سال پھر اس میں ایف بی آر میں یہاں تو انصاف والا نظام نہیں ہے، وہ ایک برا پرفارما بھیج دیں گے، جی آپ نے فلاں چیز ڈکلیئر نہیں کی آپ وہ بھی لے کے آ جائیں، فلاں ڈکلیئر نہیں کی وہ بھی لے کے آ جائیں، یا فلاں دور میں آپ نے پچھلے سال آپ نے 5,000 ٹیکس دیا تھا، اس سال آپ نے 2,000 کیوں دیا ہے. تو ایک مشکل سی زندگی بنا رہے ہیں میرے خیال میں. اور یہ آئی ایم ایف کے وہاں پر آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ شاید نان فائلر یہاں پاکستان میں بہت زیادہ پیسے کما رہے بھی ہوں گے. بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو نان فائلر ہیں، وہ پراپرٹی میں گھسے ہوئے ہیں، باقی بزنسوں میں گھسے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ اس میں جو نان فائلر کے حوالے سے تجاویز رکھی گئی ہیں، مشکل ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے وہ پاس ہونے میں تجاویز میں یہی رہتی ہیں یا کوئی نرمی ہوتی ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ حکومت نے جو ہے وہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے. یہ تو ہر 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد اس طرح کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن اس کا جو عام آدمی کی زندگی پر فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر نہ تو کوئی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ کرایوں میں کمی ہوتی ہے. حکومت جب یہ سارا کچھ کرتی ہے تو پھر ساتھ ہی ان جو چیزیں ہیں، جو عوامی ضروریات ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ان پر بھی جو ہے وہ لیزان قائم کرے، ان پر بھی جو ہے وہ کم از کم جو جب بڑھے تو بڑھا دیں، جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہو تو کم از کم ریٹ بھی کم ہونے چاہیے. یہ ہمارا اصل میں عجیب بھیڑ چال نظام ہے نا. اب وہ حکومت کو یہ رپورٹ آ گئی کہ اپریل کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11% سے 28% سے کم ہو کے، اب وہ اس لیے 11% انہیں لگ رہی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ مارچ میں ہمارا پیاز 300 روپیہ کلو پہ چلا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اپریل مئی میں جب اس کا ریٹ نیچے گرا تو وہ اس تناسب سے تو نہیں گرا جس پہ گرنا چاہیے تھا. آج بھی اگر پیاز 100 یا 125 روپیہ 150 میں کلو بک رہا ہے تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن وہ کس کا تناسب کر رہے ہوتے ہیں، وہ تقابل کر رہے ہوتے ہیں مارچ کا اپریل کے ساتھ، تو یا ابھی اس وقت ٹماٹر کا اس کے ساتھ. تو یہ ان کے پیمانے بڑے مختلف ہیں. اب 35 روپے فی لیٹر ایک مہینے میں پیٹرول کم ہوا، گاڑیوں کے کرایے پہ کوئی کمی نہیں پڑی ہے. اچھا، اشیاء خورد و نوش کے کوئی معمولی سا فرق آیا ہے، صرف آٹے پہ تھوڑا زیادہ فرق اس لیے پڑا کہ گندم کا شور مچ گیا تھا. اب باقی آپ دیکھیں کہ مکانات کے کرائے جو بڑے ہوئے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتے. کسی نائی کے پاس آپ چلے جائیں حمام میں بال کٹوائیں تو وہ جو اس نے ریٹ تھا 6 مہینے پہلے وہ وہی ہے، بلکہ وہ بڑھا رہا ہے. درزی کے پاس مطلب ہے کہیں بھی کوئی جو انتظامی وہ ہے اپنی مشینری ہے وہ اپنا کام کرتی نظر نہیں آتی. یہ اور تو وہ باقاعدہ جو ہے یہ تو ایک ادارہ ہے، پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے، یہ ایک پاکستان کے اندر ایک بڑا منظم ادارہ ہے جس کی سربراہی میرے خیال میں جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ کرتے ہیں. بس وہ ادارے ہیں، اداروں کی حد تک کبھی کبھار کو جرمانے کر کے اخبار میں خبر لگ گئی، ٹی وی پہ خبر چل گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا اور ہماری حاضری بھی لگ گئی. حالانکہ یہ ہمہ وقتی کام ہے، روز کا کام ہے.
اور اس پہ مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے بجٹ کے فوری بعد جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نقوی صاحب مولانا فضل الرحمان سے اچانک ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے؟ کیا جو ممکنہ لانگ مارچ جو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جو ایک بار پھر جس کی شنید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان میں لانگ مارچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی ان کے پاس رپورٹیں ہیں کہ جی مولانا کو جو ہے آپ کور کریں، یا کوئی اور اس کے محرکات تھے؟ دیکھیں، بجٹ کے بعد صرف مولانا سے ملاقات نہیں، بلکہ بجٹ سے پہلے شہباز شریف وزیر اعظم اسد زرداری سے بھی ملے ہیں، اور اسی طرح وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اسد زرداری صدر سے ملے ہیں، اور پھر اس کے بعد بجٹ کے فوراً بعد شہباز شریف مولانا سے ملے ہیں، اور پھر وزیر داخلہ مولانا سے ملے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تھے بجٹ کے حوالے سے، اور خاص کر کے ان کے جو تحفظات ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے ہیں کہ وہاں جو مریم نواز ہے وہ انہیں ریلیف نہیں دے رہی، جو ان کے ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں یا جو ان کی جیتے ہوئے حلقے ہیں، وہ انہیں مطلب ہے ان کو اس طرح پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا جیسے ان کا کوئی حق بنتا تھا۔ تو یہ تحفظات تھے ان کے پیپلز پارٹی کے، اس حوالے سے شہباز شریف اور کی ملاقات ہوئی اسد زرداری صاحب سے۔ پھر وزیر داخلہ چونکہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں ظاہر کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پنجاب میں خاص کر کے جو ان کے معاملات ہیں وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاں تک بجٹ والا معاملہ ہے تو اس دفعہ پنجاب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ سندھ کا ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پہلی دفعہ۔ اور خیر تو وہ ان کے تحفظات کسی حد تک دور ہوئے۔ تو اب جو مولانا سے ملاقات کا مقصد، کیونکہ اب مہنگائی جو بجٹ پیش کیا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ اس کے آفٹر شاکس اگلے مہینے سے آنا شروع ہونے، اور جب مہنگائی کا وہ چرخہ چلے گا تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں اپوزیشن کی تحریک تو چل رہی ہے، مولانا نے بھی شروع کی ہوئی ہے، اور ہم صاحب کی بھی کسی نہ کسی حد تک چل رہی ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم نیوٹرلائز کر لیں مولانا کو، خان صاحب کی تحریک سے الگ کر لیں، اور وہ اس میں ظاہر سی بات آتے ہیں ہمیشہ۔ ابھی تک تو کوئی چیز حکومت کی طرف سے بھی سامنے نہیں آئی نہ مولانا کی طرف سے، تو وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مولانا اور وہ جو پی ٹی آئی کا جو اتحاد کسی طور پہ متوقع ہے وہ نہ ہو سکے، اور مولانا کی تحریک اگر چلانی بھی ہے تو بے شک اکیلے ہوں اور دونوں مل کر نہ چلا سکیں۔ اور مولانا کی بھی کوشش یہ ہے کہ ہم تحریک فی الحال اپنی اپنی چلائیں گے، جو ایٹ دی اینڈ دیکھیں گے کہ کس کا کیا صورت بنتی ہے اور کہاں تک ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو وزیر اعظم پہلے ملے، پھر میرے خیال میں محسن نقوی صاحب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے، تو اب مولانا تو ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے، عید کے بعد پھر ان کا موڈ بتائے گا کہ ان پیغامات کا کیا اثر ہوا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اپیل دائر کی گئی ہے، تو اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا ان پر بھی کوئی کرپشن کے الزامات ہیں یا کوئی سیاسی ان پر مقدمات ہیں؟ ججز کا ایشو یہ ہے اس ٹائم، آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کھڑا ہے، اور یہ آپ کو دیکھا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، بالکل اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے۔ پھر یہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے ایک جج نے بھی اسی طرح کا ایک خط کوئی لکھا، اور اس پہ کوئی سماعت بھی کل ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس طرح کچھ اور بھی طرف سے آوازیں اٹھی ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ججز یہ دباؤ کا بہانہ بنا کر کچھ مقدمات میں کچھ لوگوں کو ناجائز ریلیف دے رہے ہیں، جو ریلیف بنتا نہیں تھا وہ ججوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور یہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، ججز انصاف کے فیصلے نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک مطلب ہے مختلف رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ججز کی، اور ججز کی اور حکومت کے درمیان۔ بلکہ جی تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے تو انہوں نے تو کھڑے ہونا ہی ہے۔
वो खड़े होंगे ना। आज जस्टिस लाहौरा जज का मेरे ख्याल में कोई 3 सुप्रीम कोर्ट में एक जज की अपॉइंटमेंट होनी थी, वो एक सीट खाली थी शायद। तो मेरे ख्याल में लाहौर के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम था जस्टिस शाहिद करीम थे, और एक कोई सिंध के जज थे। तो मेरे ख्याल में, मैंने अभी इस पे नहीं पढ़ी तफसील, शायद वो चीफ जस्टिस को इग्नोर किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट वाले को, उनके जो सेकंड थे शायद उन्हें ऊपर ले जाया गया है जी। सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वजह से भी वो कोई मुखासमत है, लड़ाई है, फड्डा है। बहरहाल जजेस की हुकूमत के साथ और जजेस की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस पर फड्डा तो चल रहा है। अब उसमें रेफरेंसेस दायर तो होते रहते हैं। देखें ये रेफरेंस, मुझे अभी तक तो कोई खास नाम नहीं सामने आया, कोई गैर मारूफ सा नाम है। इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई करती भी है या इस रेफरेंस को वैसे ही खारा कर देती है। तो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई इजलास होगा तो पता चलेगा। अच्छा, एक संगड में जो एक सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ वो क्लिप, जो एक वडेरे ने एक गरीब की ऊँटनी को जो है वो उसकी एक टांग काट दी, क्योंकि उसके जो फसल में वो घुस गई थी, तो उसकी फसल उसने ख़राब की। तो क्या हम इस हद तक हमारे अंदर इंसानियत जो है वो गिर गई है, और हम इतने गिर चुके हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि ये इंसान है या हैवान है। और ये तो एक खाली क्लिप वायरल हुआ है, इस तरह के बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है वडेरा शाही मची हुई है। किसी आम आदमी को जीने का हक नहीं है। कोई आदमी ज़रा कोई किसी के सामने बोले तो उसको मार दिया जाता है, उसकी टांगें काट दी जाती हैं, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये आपने एक बात और आपको बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, दुनिया में ये सब कुछ क्यों नहीं है? और ये इतनी ज़्यादा तबाही जो मची हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ममलकत पाकिस्तान के अंदर है कि वडेरा शाही और लोगों के साथ जुल्म, जानवरों के साथ जुल्म और ज़्यादती। बल्कि आप बिलीव करें कि ये जो क्लिप वायरल हुआ है, उस वो ऊँटनी जो रोते हुए जो या जिस तकलीफ की हालत में जो उसकी जो क्लिप वायरल हुआ है, तो एक इंसान के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, दो चीजें ना। एक तो आपने कहा क्यों करते हैं पाकिस्तान में ये लोग, तो पाकिस्तान में एक तबकाती निज़ाम है। यहाँ एक वडेरा है, एक उसका गुलाम है, और एक अमीर है, एक गरीब है, एक जागीरदार है, एक मुजारा है, एक सरमायादार है, और एक उसका मुलाजम है, एक नंबरदार है, बाकी उसके नीचे लोग हैं। तो मतलब ये है कि ये एक सोच है, ये एक फिक्र है, ये एक आज की नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से है कि जागीरदार की अलग तर्ज जिंदगी है, सरमायादार का अलग तर्ज जिंदगी है, वडेरे का अलग तर्ज जिंदगी है, और उसमें वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। तो हर एक की अपनी अपनी मनापली है, हुकूमत है जिस उस इलाके में, उस हल्के में जहाँ तक उसका असर है। तो ये उसी सोच की अक्कासी है। बाकी ये वडीरा, जागीरदार, सरमायादार, ये इस तरह के लोग जुल्म तो पहले दिन से कर रहे हैं। अब फर्क ये हुआ कि सोशल मीडिया की वजह से ये उनके जुल्म के कभी कभी कोई जो वाकयात होते हैं आश्कार हो जाते हैं। अब ये भी सोशल मीडिया की वजह से आश्कार हो गया, वरना किसने उस गरीब को, उस ऊँटनी के मालिक को और उस ऊँटनी को पूछना था बिल्कुल। अगर ये सोशल मीडिया ना होता। तो वो इसी तरह पी जाते। और ये पहले तो वडेरे इंसानों पर इस तरह का जुल्म करते थे, अब तो जानवरों पर भी करते थे। लेकिन अब चूंकि ये वाकयात सोशल मीडिया के जरिए वो हाईलाइट हो जाते हैं, तो इस वाकयात का थोड़ा सी रेशो कम हुई है, वरना सोच नजरिया उसमें कमी नहीं आई है। इस जो आपने कहा कि जो दो तबकाती निज़ाम है, इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? इसके लिए क्या कोई हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर कोई ये ऐसा बिल लाने की ज़रूरत है, या हमारे आइन में, कानून में इस तबकाती निज़ाम की गुंजाइश नहीं, लेकिन हम अमली तौर पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते चीज़ें। और फिर ये ठीक है कि हमारा माशरा या हमारे इस्लामी रवायात भी इस तबकाती निज़ाम के मुखालिफ हैं, ठीक। लेकिन हम अमली तौर पे उसको अमल दरामद नहीं करने देते, लेकिन क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जो है उमर फारूक साहब, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, कानून है, वो कमज़ोर है। वो मसलन कमजोर। वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से हर आदमी को जो है वो, आप देखें कि एक जो हर डीएसपी आदमी है या को पुलिस ऑफिसर है, वो जो है वो केस ही नहीं लेता कि ऐसा ना हो कि शायद मेरा ही तबादला ना हो जाए।
اور عدالتیں جو ہے جو نچلی سطح کی عدالتیں ہیں جو سب ججز اور سیشن ججز اس کے اندر لوگوں کو انصاف ہی نہیں ملتا. یہ تو ان کا کام ہے جو نیچے کی عدالتیں ہیں. یہ کام سارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تو نہیں ہے, یہ تو جو مجسٹریٹ کورٹس ہیں جو درجہ اول کے اختیارات ہیں جن کے پاس. بہت لو لیول کا کام تھا. اب یہ جو سانگڑ والا اٹھنے والا واقعہ اس کو دیکھ لیں کہ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی, وڈیرے کے خلاف درج نہیں کی, نہ اس کے ملازمین کے خلاف. کرپشن سب سے بڑی وجہ اس کے پیچھے کرپشن بھی, اور اس کے جو اوپر تک تعلقات ہوں گے جو وڈیرا ہوگا. وہ جب دباؤ پڑا پھر وزیر اعلیٰ متحرک ہوا اور وہ پوری دنیا میں بات شور مچا, تو پھر جا کے وہ کہیں گرفتاریاں ہوئی اور وہ پھر FIR بھی درج ہوئی. ٹھیک. بہرحال یہ پاکستان کا نظام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر کر سکتے ہیں, اور عوام کم از کم اس کے لیے کوشش ضرور کریں کہ یہ جو اس وقت گنڈا گردی میں اس کو کہتا ہوں, اس کو یہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی کو غریبی اور امیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ کے لیے سب برابر ہیں. اللہ کی دربار میں جب حاضر ہوں گے تو سب جو ہے وہ برابری کی سطح پر ہوں گے. اگر اللہ نے کسی کو سرمایہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے, اگر نہیں دیا تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے. اس پر ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے, کم از کم ہر آدمی کو جینے کا حق دینا چاہیے. ناظرین, جس طرح برطانیہ کے اندر گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ 2 عیدیں منائی جا رہی ہیں. ہم کس کی بات کریں؟ ہم پاکستان کی بات کریں, ہم جہاں بھی ہیں برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری آج ہر گھر میں جو ہے ظاہر ہے ہر فیملی کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, مختلف جو کچھ مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کچھ مساجد میں آج عید ہے, کچھ میں کل ہے. اسی طرح ان میں میری فیملی بھی شامل ہے جس کی آدھی عید جو ہے وہ کل ہوگی اور آدھے ہم آج عید منا رہے ہیں. اس عید کی کیا خوشی ہے. بہرحال کیا کریں, یہ نظام الہی ہے, اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے جو ہم برطانیہ میں ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم علماء کرام کو اس بارے میں ضرور جو ہے وہ بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے. اور ایک جو سب سے بڑا عمر فاروق صاحب جو ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں. جب آپ انگریز کے پاس چھٹی کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں عید کے لیے چھٹی چاہیے, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار تم میں سے سچا کون ہے, ایک کی کل عید ہے ایک کی آج ہے, تم دونوں مسلمان ہو. تو ایسے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے کافی مشکلات یہاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اللہ کرے کوئی بہتری کی گنجائش نکلے اور ہمارے علماء کرام اس بات کو سنجیدگی سے لیں کہ آپ تو کام نہیں کرتے, جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں, فیملیوں کے لیے بھی مشکلات ہیں. کم از کم خوشی کا ایک دن ہوتا ہے سال میں, تو وہ تو کم از کم گھٹا گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. اللہ کرے اللہ ہم سب کو ہدایت دے. عمر فاروق صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, لائک اور شیئر بھی کیا کریں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ.